Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है आबिद नसीर साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। आपको और आपके व्यूवर्स को सलाम जी, रमज़ान मुबारक और बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। आपके व्यूवर्स बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, आपके भी बड़े ज़बरदस्त चैनल हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनते ही रहते हैं। एक तो यहाँ पर नेशनल चैनल्स पर भी आप बताइएगा कि आपने जो है आपकी जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइएगा। जी, मैं टीवी टुडे पे तो अपना प्रोग्राम कर ही रहा हूँ, लेट्स टॉक विद आबिद नसीर, एक पॉलिटिकल शो है। एट द सेम टाइम मैं पहली दफा यूट्यूब की जानिब आया हूँ। मुझे आपके व्यूवर्स की सपोर्ट की भी जरूरत है। मेरा चैनल है मैस पॉलिटिक्स के नाम से, MASSPOLITICS, मैस पॉलिटिक्स। आप यूट्यूब पे आके सर्च करेंगे, आपका लिंक भी लगा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जबरदस्त वीडियोस मिलने वाली हैं। और इसके अलावा अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो मेरा मोटिवेशन का चैनल है मैस मोटिवेशन 2.0। आप मैस मोटिवेशन 2.0 लिखेंगी तो इंशाल्लाह आज जो वो क्वीन दारो की दूसरी शादी के हवाले से वीडियो मैंने अपलोड की है वो काबिल दीद है। आप जरूर उसे देखिए और इंशाल्लाह अपना फीडबैक दीजिए। मैडम आपका शुक्रिया जी। श्योर सर। व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं सर के चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा दुख से मैं ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ सर। वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान पर ऑपरेशन किया गया, एयर स्ट्राइक की गई। क्या कहेंगे आप इस पूरे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए? अब तालिबान की जानिब से भी रिस्पॉन्स आ रहा है और ये लड़ाई अब यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी और इसका अंजाम तो एंड पर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मीडिया जो है वो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन का बता रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की हम बात करें तो उसमें भी ये बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन कई मीडियाज़ जो इंडियन मीडियाज़ हैं वो ये कवर करें कि 8 खातून जो हैं वो अफ़गानी खातून पर हमला किया गया, वो मारे गए और इस तरह की जो है हम इंटरनेशनल लेवल पर खबरें सुन रहे हैं। सर, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या जंग किसी मसले का हल है और ये स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या नताइज लेकर आएगा? अच्छा देखिए, खून अपनों का हो या परायों का, खून तो खून होता है। पाकिस्तान की कभी भी ख्वाहिश नहीं रही है कि पाकिस्तान की जानिब से कभी पहल हो, और ये पाकिस्तानी आर्मी को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने बड़ा होल्ड किए रखा। ज़बीउल्लाह साहब से काफी दफा रिक्वेस्ट की कि जितने ठिकाने हैं उनको आप बजाते खुद चैलेंज करें, उनको पनाहगाहें आपकी जानिब से नहीं दी जानी चाहिए। ज़बीउल्लाह साहब ने स्पेशली कहा कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई छतरी अवेलेबल नहीं होगी, उनके लिए हम कोई अम्ब्रेला फराहम नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये जो अमीर अली शाह में हमला हुआ, पाकिस्तान के 7 सपूत शहीद हुए। देखिए, उन माओं का, उन बहनों का, उन बच्चों का, उन घरानों का क्या कसूर है जो बेचारे अपने वतन के दिफा के लिए सरहदों पर मौजूद हैं। अगर खून गिरेगा, अगर किसी का खानदान तबाह होगा तो पाक फौज तो पाकिस्तान के दिफा के लिए मौजूद है, तो वो दिफा तो करेगी, दिफा तो हमारा हक है। और यूएनओ का चार्टर भी हमें इस बात का की इजाजत देता है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। ये बेसिकली काफी पहले हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए और अच्छा करारा जवाब दिया है। और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को इस ऑपरेशन को ऑन करना चाहिए कि इट वाज राइट ऑपरेशन। और ये जो हाफिज गुल बहादुर है, इनका जो ग्रुप है टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा कार्रवाइयां कर चुका है और ये काफी दफा अफगान हुकूमत के नोटिस में लाया जा चुका है, बट वो शायद कार्रवाई करते हैं या वो मौसर नहीं होती। अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान को भी इसको ऑन करना चाहिए। अफगानिस्तान को उन्हें वाज़े पैगाम देना चाहिए, ज़बीउल्लाह साहब को सामने आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये देखिए, हम आपकी पुष्ट पनाही नहीं कर सकते। अगर अफगानिस्तान की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है तो हम उसका इसी तरह जवाब देंगे जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया है। तो और मैं आपको बताऊं कि ये पूरे खित्ते का अमन जो है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन से जुड़ा हुआ है।
آپ یہ دیکھیے اگر تجارت بند ہوتی ہے نا تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اگر ہمارے کوریڈورز ایک دوسرے کے لیے بند ہوتے ہیں تو ہمارا جو تاجر ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. افغانستان کے راستے سے بہت زیادہ چیزیں مطلب بعض جگہ پہ سمگلنگ بھی جو ہے وہ کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے. بٹ کچھ بھی ہو حالات نارمل. سمگلنگ کے میں بالکل خلاف ہوں, لیکن جو بائی لا تجارت ہوتی ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی جانب سے کسی ملک میں یا کسی ملک سے پاکستان کی جانب کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے, سب کو اپنے اپنے لیول پہ دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور پاکستان کی جانب سے یہ ایک زبردست کوشش ہے, اور پاکستان کے انٹیلیجنس کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک زبردست آپریشن کیا اور ان تمام دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا. اب انڈین میڈیا کی بات کر لیتے ہیں. انڈین میڈیا ظلم کرتا ہے اس حوالے سے. انڈین میڈیا کو ہمیشہ سے یہ میں اب نہیں کہہ رہا, میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں, انڈین میڈیا تیلی لگاتا ہے, اور یہ اس خطے کا امن تباہ کرنے میں نا انڈین میڈیا کا کلیدی کردار ہے. انڈین میڈیا کو چاہیے کہ وہ امن کی آشا کو ترویج دے, امن کے لیے کام کرے. اگر پاکستان نے آپریشن کیا ہے تو اسے اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے پاکستان نے کتنی دفعہ افغان حکومت کے نوٹس میں لایا ہے پاکستان کہ فار گاڈ سیک پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے, پاکستان میں افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں, پاکستان میں افغانستان کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اور انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ بھی کیا اور ہمیں یقین بھی دلایا کہ انشاءاللہ ہم اپنے تمام تر جو لوازمات ہیں وہ پوری کریں گے, ہماری طرف سے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. بٹ ہوئی میر علی شاہ میں, پھر پاکستان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آپریشن کرے. سر جب ہم نے افغانستانیوں کو پناہ دی تھی تب وہ ٹیررزم نہیں تھا, اور آج جب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی ہے لاسٹ ایئر سے, تب سے ہم ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو سر تب کیا تھا, اور یہ طالبان جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹریننگ بھی طالبان کو ہم نے ہی دی, اور آج وہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. اچھا, یہ ایک ستم ظریفی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. دیکھیے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں قحط آتا ہے, اگر کہیں مسائل ہوتے ہیں تو پناہ دیتے ہیں ملک. ہم نے بھی وہ ہے نا, وہ تو مجبور ہے مانگے گا مدد اس سے ضرور, قرض دے دے کے تم اس شخص کا گھر لے لینا, خانہ ویرانی پہ اوروں کو نہ ہنسنے دینا, نہ رہوں میں تو میرے گھر کی خبر لے لینا, اور خوش رہو ہاتھ پہ مہندی کو لگانے والوں, رنگ کم ہو تو میرا خون جگر لے لینا. ہم نے تو اپنا خون جگر دیا تھا, ہم نے تو ان افغان لوگوں کو پناہ دی تھی جو بیچارے بے گھر ہو گئے, جو 20 سالہ جنگ میں کیا بچا تھا افغانستان کے پاس. ہم نے تو ہاسپٹیلٹی کی, ہم نے تو سوویت یونین کے حملے کے بعد بھی ان کی جو ہے وہ سرپرستی کی. ہم نے ہاسپٹیلٹی کا وہ مثال قائم کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کے بعد بھی جب پاکستان کی ضرورت پڑی افغانستان کو, ہم نے انہیں سینے سے لگایا. اب یہ پاکستان کا اسٹیٹ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمام لوگوں کو گڈ بائے کہا جائے. پاکستان اتنا بڑا برڈن برداشت نہیں کر سکتا, پاکستان میں بہت زیادہ خدشات ہیں, بہت زیادہ گروپس پنپ رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا کیا کہ ٹائم سے پہلے فیصلہ کر لیا, ورنہ پاکستان میں اس سے زیادہ دہشت گردی ہوتی. تو اب فیصلہ لینا تھا, مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی, ہمارا نظریہ غلط تھا ان کو پناہ دینے کا. ہم نے انہیں جب ٹرینڈ کیا, یہ بھی ایک حقیقت ہے, ہم نے ٹرینڈ کیا, اس وقت بھی ان کے فائدے کے لیے ٹرینڈ کیا, اس وقت بھی اپنے دفاع کے لیے ٹرینڈ کیا. ہمارے پاس ریسورسز تھے, ہم نے کوشش کی کہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے. لیکن ڈزنٹ مین جب ہم نے سب جنگ ختم کر دی, جب ہمیں ادراک ہو گیا کہ کسی کی جنگ ہم نے نہیں لڑنی, ہم نے اپنے گھر میں امن سے رہنا ہے, تو اب ہم پہ جنگ نہ سونپی جائے, اب ہمارے گھر میں نہ داخل ہوا جائے. اگر ہمارے گھر میں آپ داخل ہوں گے تو ہم اسی طرح گھس کے ماریں گے, پھر ہمیں آپ نہ روکیں.
اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ افغانیوں کو ہم نے پناہ دی تھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، افغانی مظلوم لوگوں کا کیا قصور تھا؟ 10 لاکھ کے قریب تھے، اور جب وہ یہاں پر اپنا ایک عرصے سے یہاں پر رہ رہے تھے اور ان کو جانے کو کہہ دیا، اور جو جہاں پر سیٹل ہو چکے تھے اور سیٹل ہونے کے بعد جب ان کو جانے کو کہا گیا، اور یہاں پر پاکستانی میڈیا میں یہ بات خبر جو ہے وہ نہیں بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ 3 لاکھ جب افغانی رہ گئے تھے یہاں پر، اور ان پر پلنٹی ڈالی گئی کہ 800 کچھ ڈالر جو ہیں وہ پر افغانی جو ہے وہ پلنٹی کے طور پر پے کریں گے، اور پھر وہ یہاں پاکستان چھوڑ کر جائیں گے. ایون کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کور کر رہا تھا، جبکہ ہم نے پاکستانی میڈیا میں اس طرح کی کوئی خبر نہیں سنی. اور سر یہ بھی بتائیں کہ ہمارے تو اسلامک کنٹریز ہے نا، دوست ہیں، مطلب جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز ہمارا دوست ہے. تو آج پاکستان کے خلاف اسلامک کنٹریز کیوں کھڑی ہو گئی ہیں؟ اور جہاں پر آپ نے بات کی کہ ہمیں یہ حملہ پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا، تو اگر یہ بات ہے تو ہماری تو یعنی کہ اگر دیکھ لیں نا، ابھی کرنٹ سینیریو دیکھیں تو دشمنی تو طالبان کے ساتھ ہے نا، تو افغانی لوگوں کا، خواتین کا کیا قصور تھا؟ نہیں، پاکستان کی جانب سے نہ تو کبھی کسی افغانی خاتون کو مارے جانے کی کوشش کی گئی، نہ تو کبھی سر ابھی افغان. یہ جو کچھ آرٹیکلز یہ بتا رہے ہیں کہ 8 افغانی خاتون جو ہیں وہ ان دیکھیے کا انتقال میں ہو میں گیا ہے. دیکھیے اس خبر میں صداقت نہیں ہے، نمبر ون تو. نمبر ٹو، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی خبر ہو، پاکستان نے تو حافظ گل بہادر اور جو ان کا گروپ ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان میں کاروائیاں کر رہا تھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، پاکستان کے پاس پہلے سے اطلاعات تھی اور پاکستان نے آپریشن کیا. اب اگر اس سارے آپریشن کے دوران کوئی کیجویلٹی ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو پاکستان کو معذرت کرنی چاہیے. پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے بعض دفعہ، اگر کوئی سٹرائک ہوتی ہے تو عام شہری نشانہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ سوچ کے نشانہ نہیں بنائے جاتے. پاکستان کی یہ سوچ نہیں ہے کہ پاکستان کسی افغان عام شہری کو نقصان پہنچائے. اگر ہو گیا ہے تو یہ اس خبر میں پہلی بات تو یہ کہ صداقت نہیں ہے. نمبر ٹو، اگر صداقت ہے تو پھر اس میں پاکستان کو معذرت کر لینی چاہیے اور نیکسٹ ٹائم بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے. صحیح. تو سر جو پلنٹی ڈالی گئی کچھ افغانیوں کو، جب 3 لاکھ افغانی باقی رہ گئے تھے، ان کو یہاں سے جانے کے لیے 800 کچھ ڈالر کی پلنٹی بھی ڈالی گئی کہ آپ یہاں سے جائیں گے، تو ان پر پلنٹی امپلیمنٹ کی گئی تھی. انٹرنیشنل میڈیا یہ کور کر رہا تھا، اور کافی انٹرنیشنل اچھا، یہ میڈیاز پر انٹرنیشنل میڈیا سے مراد آپ کی بھی کیا بھارتی گیا. میڈیا ہوگا، آپ کی سر انٹرنیشنل میڈیا انڈین سے. میڈیا کے علاوہ میڈیا، بی بی سی کی آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ بہت ساری رائٹرز کو دیکھ لیں، اور بھی بہت ساری جو ہے بہت ساری نیوز ایجنسیز ہیں جو اس طرح کی خبروں کو پیسٹ کرتی ہیں، پبلش کرتی ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ $800 کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 20 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ رقم. سر $800 کا مطلب ہوتا ہے تو 84 سے ملٹیپلائی کریں نا ذرا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر، اتنا ہی اپروکسیمیٹلی. سر اس طرح کی خبر بھی گردش کی گئی. اچھا، میں آپ کو گزارش دو کرتا لاکھ ہوں. چوبیس 2 لاکھ کے قریب قریب سر، 2 لاکھ کے اچھا قریب چلیں قریب. جی، 2,40,000 راؤنڈ اباؤٹ یا 2 لاکھ، ٹھیک ہے. اچھا، ایک افغانی گھرانہ جو بیچارہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جو یہاں پچھلے 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے تھا، پاکستان حکومت کیسے پاسبل ہے کہ اس پہ یہ اتنا بڑا جرمانہ عائد کر دے؟ میں مطلب لکھا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے، لیکن پاکستان کے کسی میڈیا پہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی، پاکستان کی جانب سے اس طرح کا کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا، بلکہ پاکستان کے لوگوں نے انہیں الوداع کیا جس طرح الوداع کیا جانا چاہیے تھا. پاکستان کے تمام اداروں نے کوشش کی اتنی لمبی لمبی لائنوں میں ان کی جتنی سہولت کاری کی جا سکے ان کی اچھی یادوں کے ساتھ ان کو گڈ بائے کہا جائے. یہ جرمانہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امپلیمنٹ کیا گیا ہوگا، اور یہ جرمانہ کوئی اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں پے کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا بارڈر پر جتنے بھی بارڈرز لگتے ہیں، پچھلے دنوں تو ایران کے ساتھ بھی کافی کلیشز چل رہے تھے، اور اب افغانستان بارڈر کے ساتھ بھی امن میں معاملات نہیں ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں اکانومی کے کرائسس چل رہے ہیں، کیا پاکستان اس طرح کی جنگ میں آنا جو ہے وہ برداشت کر پائے گا، پاکستان کی اچھا اکانومی؟ دیکھیے، اور پاکستان کیا کبھی نہیں چاہتا. دشمنی ہی مسئلے کا حل ہے، کوئی امن سے بات نہیں کی جا سکتی؟
امن ہی مسئلے کا حل ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. امن ہی مسئلوں کا حل ہے. اگر امن کو بروئے کار لایا جائے گا, اگر ایک دوسرے کی بات سنی جائے گی, ٹیبل ٹاک کی جائے گی, تبھی چیزیں سمودھ ہوں گی. اگر اس طرح سے جھگڑا جائے گا, بارود پھینکا جائے گا, فاسفورس بم پھینکے جائیں گے, خدا نخواستہ ایٹم بم کی جانب جایا جائے گا, یہ تو دنیا تباہی کے دہانے پر ہے. ایران کے ساتھ پاکستان کا کلیش ہوا, فوری طور پہ پاکستان کو بھی سمجھ آ گئی, ایران کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہماری جگہ نہیں ہے لڑنے کی. اسی طرح افغانستان اور پاکستان کے تمام سرکردہ لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم لڑیں گے تو ہماری عوام بیچاری پسے گی. افغانستان میں بھی بہت اچھے حالات نہیں ہیں, افغانستان میں بھی اسی طرح عوام بہت زیادہ پریشان ہے, مہنگائی عروج پر ہے, گو کہ ڈالر کنٹرولڈ ہے, گو کہ چیزیں وہاں اتنی مینیپولیٹ نہیں ہوتی, اس وقت ہوئی نہیں ہیں, گو کہ چیزیں بہتر ہیں. بٹ نہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے, نہ افغانستان کے حق میں بہتر ہے, اور نہ انڈیا کے حق میں بہتر ہے. انڈیا کے تو کل کئی میں بیان سن رہا تھا کچھ جنرلز کے, انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام کرائسس کے باوجود پاکستان کے جنرلز ہمارے اعصاب پر سوار ہیں, ہم پاکستان کی فوج سے لڑنے کی سقت نہیں رکھتے. لیکن یہ بیان آنا بھی مناسب نہیں ہے, اور یہ سقت کا ڈسکس ہونا بھی مناسب نہیں ہے. جنگ ڈسکس ہونی نہیں چاہیے, مسئلہ ڈسکس ہونا چاہیے, اس کا سولوشن ڈسکس ہونا چاہیے, اور اس کا حل ڈسکس ہونا چاہیے, اور مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے. تو سر اس کا حل کیا ہے؟ اگر لڑائی آپ نے کہا نا کہ اس کے ایک مسئلہ میں نے ڈسکس ہونا بتا چاہیے, اس دیا کے بعد اس کے حل کے ٹیبل ٹاک بیٹھ کے بات کی جائے, سفارتکاری کو مضبوط کیا جائے, امبیسڈرز کو مضبوط کیا جائے, ان کو یہ واضح طور پہ کہہ دیا جائے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, صرف ٹیبل ٹاک ہوگی, بیٹھ کے مسئلوں کا حل کرنا ہے, اور جنگ کی جانب کسی نے سوچنا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ حال ہی کو دو چیزیں, جنگ یا ٹیبل ٹاک, تو ٹیبل ٹاک. بالکل. تو سر یہ تو یعنی کہ ایئر اسٹرائک کرنے سے پہلے بھی ہم سوچ سکتے تھے نا, یہ آپریشن کرنے سے پہلے بھی تو ہم مسئلے کا حل یہی نکال سکتے نا, ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ نہیں کر نہیں اگر نہیں ہم بات کریں. یہ جن لوگوں پر ہوا ہے نا حملہ, جن لوگوں پر حملہ ہوا ان پہ حملہ ہی ہونا چاہیے. جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ان کو ٹارگٹ ہی کیا جانا چاہیے. لیکن آپ کچے کے ڈاکوؤں سے کب تک آپ پناہ مانگتے رہیں گے؟ کچے کے ڈاکو کب تک ہمارے لوگوں کو تاوان نہ ملنے پر قتل کرتے رہیں گے؟ ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. یہ جو گل بہادر گروپ ہے, ٹی ٹی پی گروپ ہے, کالعدم تحریک طالبان, ان کو بہت سختی سے نمٹنا چاہیے. ان کے لیے افغانستان کے اندر بھی آپریشن کرنا چاہیے, ان کے لیے پاکستان کو پاکستان سے بھی آپریشن کرنا چاہیے, اور اگر پاکستان میں کہیں بھی ان کا نیٹ ورک نظر آتا ہے تو بڑی سختی سے پیش آنا چاہیے. میں افغان حکومت اور پاکستان حکومت کی بات کر رہا ہوں. افغان حکومت, پاکستان حکومت آپس میں اچھے مراسم قائم کرے, جہاں دہشت گردی کا خدشہ ہے دونوں مل جل کے اس کا قلع کما کریں. پاکستان ایران بارڈر پہ کسی قسم کی کشیدگی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کہیں دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا قلع کما ہونا چاہیے. پاکستان انڈیا بارڈر پہ کہیں کسی طرح کی کوئی کشیدگی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کہیں دہشت گرد کسی بھی جانب سے آتے ہیں تو ان کا قلع. میں دہشت گردوں کی موجودگی کے خلاف ہوں, نہ کہ انڈیا کے لوگ, نہ کہ افغانستان کے لوگ, نہ کہ ایران کے لوگوں کے خلاف ہوں. یہ تینوں ہمارے ہمسایہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہمارا جینا مرنا ہے. وڈ یو امیجن, میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر بھارت کے ساتھ ہماری ٹریڈ مضبوط ہو جائے تو یہ جو پاکستان میں آلو 100 روپے کلو ہے, پیاز 300 روپے کلو ہے, یہ 20 روپے آلو ہوگا اور 40 روپے پیاز ہوگا. تو اتنے بڑے بینیفٹس کو ہم صرف اپنی انا کی بھیڑ چڑھائیں, یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. سر 2019 سے لے کر جیسے آپ نے کہا نا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری یہ ٹریڈ سمگلنگ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا 2019 سے جب عمران خان صاحب نے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ بند کی, اس کے بعد ہمارے بزنس کو کتنا نقصان ہوا. ایون ہم بھی ابھی تک امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, بھارتی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ دبئی سے آتی ہیں اور ہم اس کو ڈبل پیسے دے کر, یعنی کہ ڈالرز میں پیسے پے کر کے وہ چیز پرچیز کر رہے ہیں, اپنے کنٹری میں امپورٹ کر رہے ہیں. یہی ڈائریکٹلی اور گزارش انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم اشیاء جو ہے وہ
ہی یوز کر رہے ہیں. تو سر اگر ہم ہر کسی کے ساتھ ہی بائیکاٹ کر دیں گے, یعنی کہ تو افغانستان ہو گیا, ایران ہو گیا, یا پھر قطر ہو گیا, یا پھر انڈیا ہو گیا, انڈیا کے ساتھ تو ہم نے ٹریڈ مطلب بند کر کے ہم نے خامیازہ بھگت لیا کہ ہماری اکانومی کہاں جا رہی ہے. اس ٹائم سر ہمارے جو ایک پالیسی ہے, جیسے مریم نواز صاحبہ جب ہماری آئی تھیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا کہ وہ انڈیا کی جو اکانومی کو ہے وہ رول ماڈل سمجھتی ہیں. تو آخر کیا ریزنز ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکانومی وائز دن بدن ڈاؤن آتا جا رہا ہے؟ اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ ہمیں ہر کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم ہر کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے خراب کرتے جا رہے ہیں. تو سر کیا اچھا دیکھیے سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بحال نہ ہونے پر ہم نے اتنا خامیازہ بھگتا, اب دوسروں کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا, اچھا ٹریڈ نہ دیکھیے کرنے پر؟ سوری. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جہاں کریڈٹ دینا بنتا ہے وہاں کریڈٹ دینا چاہیے. انڈیا کی اکانومی بہت مضبوط ہے. $650 بلین اس وقت ان کے فارن ریزروز ہیں, اور پاکستان اس وقت $3 بلین پہ کھڑا ہے, اور $1 ارب 10 کروڑ لینے کے لیے IMF کے سامنے تمام تر شرائط ان کی مانے جا رہا ہے, اور پاکستان کا سارا کچھ گروی رکھنے کو تیار ہے. ایون کہ PIA, مطلب کیا ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. اچھا جہاں تک رول ماڈل کی بات کی مریم نواز نے, ٹھیک ہے, اگر ان کی اکانومی IT کی وجہ سے فلارش کر رہی ہے تو ہم تقلید کریں, ہم اپنے IT سیکٹر کو مضبوط کریں. اور اگر وہاں کا کسان بھی خوشحال ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے تو ٹریڈ کر لینی چاہیے, حرج نہیں ہے, اور مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں, یہ جو پاکستان میں گاڑیوں کی اتنی بڑی منوپلی ہے, اگر بھارت کے ساتھ صرف گاڑیوں کی ٹریڈ شروع ہو جائے, وڈ یو امیجن, یہ جو آلٹو ہے آپ کو 6.5 لاکھ روپے کی ملے گی, جو اس وقت آپ کو 29 لاکھ روپے کی مل رہی ہے. تو اتنے بڑے بینیفٹس ہیں عام عوام, لیکن ایک تگڑا لیڈر چاہیے, بہت تگڑا لیڈر, ایک ایسا بندہ چاہیے جو واقعی مرد آہن ہو, ایک ایسا بندہ چاہیے جو واقعی تمام لوگوں کے یہ جو یہاں پاکستان میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہیں ان کو ختم کر دے. وہ UNDP کی ایک رپورٹ ہے نا جی, کہ $17 ارب سالانہ صرف اشرافیہ کی مراعات پہ پاکستان لگاتا ہے, اور پاکستان کا کل سالانہ جو بجٹ ہے نا وہ تقریباً 35 36 $37 ارب ہوتا ہے. یعنی ہم اپنی اکانومی کا ٹوٹل بجٹ کا ہاف تو اشرافیہ کو مراعات دینے پہ لگا دیتے ہیں, اور پھر ہم نے مقابلہ کرنا ہے انڈیا کے ساتھ, ہم نے مقابلہ کرنا ہے باقی ممالک کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا, ہمیں ہر طرف سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور ریکانسیلیشن کے ساتھ چلنا ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے, اور ٹریڈ کو مضبوط کرنا ہے. جہاں جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے, اگلے کا بھی فائدہ ہو, آپ کا بھی فائدہ ہو, تو ٹریڈ کرنے میں ہی, تجارت کرنے میں ہی برکت ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ویورز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا. ہمیں اجازت نیکسٹ پروگرام تک کے لیے. تھینک یو سو مچ.